अस्सलाम वालेकुम। आज एक बार फिर कारियानी मुल्तानी का बयान लेकर हाजिर हुए हैं। चलिए बयान को शुरू करते हैं। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस की तशरीह अर्ज़ की थी जिस हदीस पाक में सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 7 किस्म के आदमी अर्श अजीम के साए में, छांव में आराम से, सुकून से होंगे। उनमें से एक चीज ये भी थी, उन 7 आदमियों में से एक वो भी है कि सदका और खैरात इस तरह पे करे कि दाएं हाथ से दे तो बाएं को पता न चले। कुरान करीम ने दोनों चीजों की तरफ सराहतन वजाहत फरमाई है। इन तुब्दु सदक़ाति फनिअम्माही व इन तुख़्फ़ूहा व तु'तूहा अल-फ़ुक़रा फ़हुव ख़ैरुल लकुम। फरमाया अगर तुम सदका और खैरात छुपा कर दो तो तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर है, और अगर अलानिया दो तो तुम्हारे लिए फिर भी बेहतर है। छुपा कर देने में मसलहत ये है कि दूसरों को पता ना चले। अल्लाह पाक उस इबादत से बेइंतहा खुश होते हैं जो सिर्फ अल्लाह को पता चले। एक हदीस में है, फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मैदान हशर में आवाज लगेगी, कहाँ है वो लोग जो रातों को मुझे याद किया करते थे। ऐलान किया जाएगा, आओ नूर वाले मिंबरों पे बैठ जाओ, तुम अंधेरों में मुझे याद किया करते थे, आज नूरानी मिंबरों पे बैठ जाओ। एक और हदीस में है, फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जब आदमी छुपा करके कोई इबादत करता है, मख्फी इबादत करता है और अल्लाह ताला से उसकी कबूलियत की उम्मीद रखता है, तो खुदाबंद करीम उससे बहुत राजी होते हैं। अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम बिल्लैल वन्नहार सिर्रन व अलानियतन फलहुम अज्रुहुम इंद रब्बिहिम। दोनों चीजें साफ हैं। मेरी राह में जो खर्च करने वाले लोग हैं वो दिन में करें या रात में करें, वो ऐलानिया करें या छुपा करके करें, बहरहाल अल्लाह पाक के नबी ने इरशाद फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अल्लाह को वो बंदा ज्यादा महबूब है, वो बंदा ज्यादा पसंद है जो छुपा करके सदका करे, किसी को पता ना चले। इसमें एक फायदा ये है कि आदमी रियाकारी से बच जाता है, और रियाकारी बहुत बड़ी बीमारी है। अंदाजा लगाया होगा, आदमी जब अल्लाह के नाम पे कुछ देता है तो ये उम्मीद करता है कि जिसको मैंने दिया वो आगे से यूं कहे जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, वाह जी वाह, वाह जी वाह, बहुत बड़े सखी आदमी है। नफ्स इस बात का इंतजार करता है, अल्लाह तेरे बाल बच्चों में बरकत दे, अल्लाह तेरी जान में बरकत अता फरमाए, कारखाने में बरकत दे, दुकान में बरकत दे। कान सुनने के लिए मुंतजिर होता है कि ये लफ्ज इसके मुंह से निकले जिसको मैंने खराब दी है। हालांकि उसकी जुबान के बजाय अगर उसका दिल बोलेगा तो वो ज्यादा अल्लाह के यहां पसंदीदा है। मौलाना मोहम्मद कासिम साहब नौलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि गर्मियों में किसी को ठंडा पानी पिलाओ, तुझे कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि मेरे लिए दुआ कर दो, उसकी अकड़ियां बोल उठेंगी, खुदा तेरा भला करे। उसका अंग अंग बोल उठता है। प्यासे को पानी मिलेगा, उसकी अकड़ियां दुआएं देंगी। भूखे को रोटी मिलेगी, उसकी अकड़ियां दुआएं देंगी। नंगे को कपड़ा मिलेगा, उसका दिल दुआएं देगा। परेशान हाल की जब मदद करोगे, वो तुम्हारी से सामने कहे या ना कहे, बल्कि बेहतर यह है कि तू सोया हुआ हो और वो तेरे लिए सर सजदे में रखकर दुआ करे, या अल्लाह फला बंदे ने मेरे साथ सलूक किया, तू उसका भला करे। सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह के साथ सलूक करता था याहया बरमकी, बादशाह वक्त था।
1000 روپیہ مہینہ دیا کرتا تھا اللہ والے کو خرچ کے لیے۔ سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ تہجد کے وقت سر سجدے میں رکھ کر دعا کرتے تھے، الہی یحییٰ برمکی نے میرے پیٹ کی کفالت کی، میری دنیا کی کفالت کی، میری دنیا کی ضروریات میں کام آیا، اور پروردگار عالم میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں تو اس کی قبر کی کفالت فرما۔ سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ جیسا ولی کتب اور ابدال زمانے کا دعا کرتا، الہی میدان حشر میں ولا تزر وازرۃ وزر اخری، جب کوئی کسی کی کام نہ آئے اور حالات یوں بن نکلے، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، اما ابا بیوی اولاد کوئی بھی کسی کے کام آنے کے لیے تیار نہیں۔ سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ سر سجدے میں رکھ کر دعا کرتے، الہی یحییٰ برمکی کی قیامت میں کفالت فرما۔ فرمایا الذین ينفقون اموالهم باللیل سرا وعلانیۃ فلہم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ چھپا کر اللہ کے نام پہ خرچ کرو، اعلانیہ طور پر خرچ کرو، اللہ فرماتے ہیں اس کے لیے بہت بڑا اجر ہے، اور اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کی ذات پر یقین کرے۔ مگر دوستو یہ سارے کا سارا معاملہ اپنے ہاتھ کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ مدینے کا انصاری کھجوروں کی تجارت کرتا ہے، کھجور ہاتھ میں لیے ہوئے چل رہا ہے، آدھی کھجور کھا چکا ہے، آدھی باقی ہے، سائل نے سوال کر دیا، آدھی کھجور اس فقیر کو دے دی۔ چند دنوں کے بعد موت قریب آئی، وصیت کی وارثوں کو میرا سارا گدام اللہ کے نام پہ صدقہ کر دینا، میرے نام پہ سال ثواب کر دینا۔ مرنے کے بعد لوگوں نے یوں ہی کر دیا، کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا بتا کیا گزری، کہنے لگا یہاں کا معاملہ بالکل نرالا ہے، یہاں کی کاروبار بالکل نرالے ہیں، اور کہنے لگا رب اکبر کی قسم جتنا اجر، جتنا ثواب، جتنی جزا مجھے آدھی کھجور کی ملی اتنا پورے گدام کا نہیں ملا۔ وہ میرے ہاتھ کی تھی، وہ میں نے اپنے ہاتھ سے دی تھی، اس میں کوئی ریا نہیں، اس میں کوئی دکھلاوا نہیں، اس میں کوئی نام بری نہیں تھی۔ بعد میں آنے والے لوگوں نے منہ ملازے چکائے، تعلق داری کو چکایا، تم ہمارے یہاں کھایا کرتے ہو، ہم تمہارے یہاں کھاتے ہیں، ادلا بدلا کیا۔ کہتا خام میں رب اکبر کی قسم مجھے پورے گودام میں سے کچھ نہ ملا۔ فرمایا لیس للانسان الا ما سعى، نہیں ملتا آدمی کو مگر اس کے ہاتھوں کی کرتوت۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک فرمان کو کہاں تک آدمی بیان کرے گا، پوری دنیا اس میں سما سکتی ہے۔ کالی کملی والے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وہ آدمی بھی عرش کے چھاؤں میں آئے گا، سائے میں جگہ ملے گی، جس نے اللہ کے نام پہ صدقہ کیا، چھپا کے کیا، لینے والے کو بھی شرمندگی نہ ہو اور اسے بھی ریاکاری کا موقع نہ ملے اور دکھلاوے کا موقع نہ ملے۔ قرآن کریم نے مسلمانوں اپنے لیے دیے کو ضائع نہ کیا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا، او ایماندارو، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا، برباد نہ کرو، خراب نہ کرو، تباہ نہ کر ڈالو، ختم نہ کر ڈالو اپنے لیے دیے کو،
الہ العالمین ختم کیسے ہو جاتا ہے، برباد کیسے ہو جاتا ہے، ضائع کیوں کر ہو جاتا ہے؟ فرمایا بالمن والاذی، احسان جتلانا ہم نے تیری ساتھ یوں کیا تھا۔ اس کے منہ پہ احسان جتلانے سے، اسے ذلیل کرنے سے آج تو بڑا آدمی بنتا ہے۔ کل ہم تجھے زکات دیا کرتے تھے، یاد کر فلاں وقت میں نے تجھے کرتا پہنایا تھا، یاد کر فلاں وقت میں ہم نے تیرے ساتھ یوں سلوک کیا تھا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے، خدا بند کریم فرماتے ہیں جب تو اس کو مینا مارتا ہے، اللہ فرماتے میرے بندے کا کلیجہ اکٹھا ہو جاتا ہے، اسے تکلیف ہوتی ہے۔ اور کسی بندے کو تکلیف دینا میرے یہاں جائز نہیں، اللہ کریم فرماتے ہیں سب سے بڑی عبادت، سب سے بڑی نیکی۔ شیخ العرب والعجم حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی نور اللہ مرکزہ، اللہ تعالیٰ کی کروڑ رحمت نازل ہو اس مرد مجاہد کی قبر مبارک سے آمین کہو۔ حضرت والا کی خدمت میں 16 مہینے رہنے کا اتفاق ہوا، جوتیوں میں بیٹھا ان لوگوں کی، بڑے بڑے عالم تشریف لاتے تھے، ہندوستان کے بھی اور دوسرے ملکوں کے بھی، اور حضرت والا سے وظیفہ پوچھتے تھے کہ کچھ بتائیں ہمیں، آپ ایسا وظیفہ کریں جس سے نیک بن جائے۔ سبحان اللہ، اس وقت مجھے سمجھ نہیں آتا تھا، میرا بچپن تھا، اب قدر ہوتی ہے۔ فرمایا کرتے تھے سب سے بڑا وظیفہ یہ ہے کہ کسی کو ستاؤ مت، ہندو ہو، مسلمان ہو، مرد ہو، عورت ہو، حتیٰ کہ جانور ہو، جاندار کوئی بھی ہو، کسی کو دکھ مت دو۔ اور اگر آپ سوچیں تو یہ بہت مشکل وظیفہ ہے، یہ ورد بڑا مشکل ہے۔ تسبیح پھیرنی آسان ہے، نفل پڑھنے آسان ہے، لیکن اس وظیفے پہ عمل کرنا بڑا مشکل ہے کہ آدمی اپنے آپ کو بچائے کہ کسی کو ستانا نہیں، کسی کو پریشان نہیں کرنا۔ میں نے آپ سے قرض لے لیا کہ 1 مہینے میں دوں گا، آپ میرے پیچھے پھر رہے ہیں، سال گزر گیا، یہ ستانا نہیں۔ میں نعوذ باللہ کسی کی دھی بیٹی کے بارے میں غلط خیال کرتا ہوں، یہ کسی کی آبرو کو ٹکر، یہ کسی کو ستانا نہیں۔ تمام صورتیں اس میں داخل ہیں، سفر میں، حضر میں، گھر میں، کاروبار کرنے میں، ساری زندگی میں اگر آپ سوچیں تو یہ مسئلہ بڑا مشکل ہے کہ آدمی دوسرے کو تکلیف نہ دے۔ ہمارے یہاں تو سارے تکلیف دے کر کے کام بنتے ہیں، جب تک دوسرے کو تکلیف نہ دو اس وقت تک آدمی کی بڑھاپ نہیں نکلتی۔ اور ہمارے ملک کے لوگوں کا مزاج بن گیا مجبور سے کماؤ، جتنا زیادہ مجبور دیکھو اتنا زیادہ کماؤ۔ اڈوں پہ جا کے دیکھو، اسٹیشنوں پہ جا کے دیکھو، وہ لوٹ کھسوٹ ہے، وہ گند دکھتا ہے، وہ مسافر اتنا مجبور ہے کہ اللہ پاک نے ترس کھا کر سنتیں معاف کر دی، نفل معاف کر دیے، فرض نماز میں آدھی معاف کر دی۔ اللہ میاں جانتا تھا کہ سفر بڑی تکلیف دہ چیز ہے، مسافر پر اللہ میاں نے ترس کھا کر سنتیں معاف کر دی، نفل معاف کر دیے، آدھا فرض معاف کر دیا، مگر مسلمان کہتا ہے کہ ان مسافروں کی جیب کاٹو، ان مسافروں کو ننگا کر دو، ان مسافروں سے جو کچھ بھی ہے وہ یہیں پر کھینچ لو، کسی اسٹیشن پر جا کے دیکھ لو، تمام چیک کرنے والے لوگ مر گئے، قبروں میں چلے گئے۔ زہر بھی ملا کر کے بیچ ڈالو کوئی بات نہیں، 4 دن کی پکی ہوئی روٹی بیچتے رہو کوئی بات نہیں۔ سارے افسر مر گئے، سارے ڈاکٹر مر گئے، تمام انتظامیہ والے لوگ مر گئے، اور اگر ذرا سا پتہ چل جائے کہ فلاں جگہ سے 2 دکاندار لڑ رہے ہیں، وہاں فوراً پہنچیں گے کہ اس سے بھی مال ملے گا، اس سے بھی مال ملے گا۔ مال بٹورو جتنا بٹورا چاہتے ہو،
میں پھر کہتا ہوں کہ ہم جتنا مال بٹور رہے ہیں بہت ممکن ہے کہ نہ ہمارے کام آئے نہ ہماری اولاد کے کام آئے. حالات ایسے ہیں. نظر ڈالو دنیا میں کیا ہو رہا ہے اس وقت. کسی زمانے میں لوگ مسافروں کی بڑی خدمت کیا کرتے تھے، بلکہ مشرکین مکہ کرتے تھے. ابو جہل اتنا بڑا کافر ہونے کے باوجود ستو پانی میں گھول کر چوک میں کھڑا ہو کر کے پلایا کرتا تھا لوگوں کو. امیہ بن خلف لوگوں کو پانی پلایا کرتا تھا. آج مسلمان سے پانی تو مانگ کر کے دیکھیں آپ، کون کسی کو پانی پلاتا ہے؟ اور تمام جنتی بنے پھرتے ہو. امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ 7 آدمیوں کو عرش عظیم کی چھاؤں میں جگہ ملے گی. ان میں سے ایک وہ بھی ہے جو مکی طور پر صدقہ کرے. اللہ کی ذات جانے اور وہ جانے، کسی کو کوئی پتہ نہ چل سکے، بس اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر وہ جو دے دیا اس کو دے کر کے بھول جائے. توحید-سنت.com مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ تشریف لے جا رہے ہیں، گزر رہے ہیں ایک علاقے سے. گزرتے گزرتے ایک جگہ پر لوگوں کا مجمع لگا ہوا دیکھا. فرمایا کیا بات ہے؟ پتا چلا شہزادہ مکان بنانے کے لیے، محل بنانے کے لیے سنگ بنیاد رکھ رہا ہے. بہت بڑا محل تعمیر کرنا چاہتا ہے. مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے شہزادے کو بلوا لیا. فرمایا شہزادے کیسا محل بنانا ہے؟ اس نے بتایا جی اس قسم کا نقشہ بنایا گیا ہے. فرمانے لگی کتنا خرچ ہوگا؟ شہزادہ کہنے لگا اس زمانے میں کہ 2 لاکھ ریال خرچ ہوں گے. مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے بہت ممکن ہے کہ اس محل کے بنتے بنتے تیری موت آ جائے. بہت ممکن ہے یہ بن کر تیار ہو جائے پھر تیری موت آ جائے. تو اس میں رہائش بھی نہ رکھ سکے، تو اس کی چمک دھمک کو دیکھنے بھی نہ پائے. بہت ممکن ہے کچھ دنوں رہائش کرنے کے بعد افسوس کرتا ہوا حضرت کے ہاتھ ملتا ہوا دنیا سے چلا جائے. حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے 2 لاکھ روپیہ مجھے دے دے، میں ایسے محل کا وعدہ کرتا ہوں جس میں تو داخل ہونے کے بعد کبھی نکلے گا نہیں. ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس محل میں رہے گا اور اس محل کے آگے بڑے باغ باغیچے ہوں گے، بڑی بڑی نہریں ہوں گی، بہت اعلیٰ قسم کا باغ اور باغیچہ اور گلشن محل ہوگا. ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تیرا رہے گا، نہ تیری موت آئے گی نہ تجھ سے وہ محل چھوٹے گا. مسلمانوں میں یقین کا زمانہ تھا. شہزادہ کہنے لگا میں بالکل آپ کو سارا روپیہ دے دیتا ہوں، مگر ہمارے یہاں دستور ہے جب کوئی معاہدہ ہو، جب کوئی لین دین کیا جائے تو جان بین کے دستخط ہونی چاہیے، لکھ پڑھ ہونی چاہیے. مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے کاغذ نکالا اور لکھ دیا میں اللہ پاک جل جلالہ کی طرف سے وعدہ کرتا ہوں شہزادے سے کہ جنت میں ایک محل ملے گا. شہزادے نے محل پسند کر لیا. آج کل کا ہوتا تو مولوی پیسے مارنے کا ڈھنگ بنا رہا ہے. جا جا تیرے جیسے ہزاروں دیکھ رکھے ہیں. جنت ملے گی کہ یوں ہی مل جائے گی. تڑپ نہیں، جذبہ نہیں، محبت نہیں. شہزادے نے 2 لاکھ روپیہ اٹھا کر کے مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کے حوالے کر دیا اور وہ لکھا ہوا کاغذ جو تھا وہ خود سنبھال لیا اور مکان بنانے کا ارادہ ترک کر دیا. وہ بھی اللہ والے تھے، یہ ہمارے زمانے جیسے تو تھے نہیں. مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے
اسی وقت اعلان کر دیا کہ جتنے فقیر محتاج یتیم بیوہ مساکین ہو آ جاؤ سارے، مالک بن دینار خیرات تقسیم کر رہا ہے۔ علماء نے لکھا ہے صبح سے لے کر شام تک مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کے پاس روزہ افطار کرنے کے لیے ایک کھجور بھی باقی نہ تھی، تمام کا تمام اللہ کے راہ میں خرچ کر دیا، سات لوگوں کو دے دیا۔ مرید کہنے لگا حضرت جی شام کا روزہ کس چیز سے افطارو گے؟ فرمایا تو نے اس وقت نہ بتایا، ایک ٹکا رکھ لیتے 2 کھجوریں آ جاتی، اب تو ختم ہے معاملہ۔ اللہ غنی سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے 12 مہینے کا خرچ 12,000 روپیہ یکدم بھیجا۔ سال کا خرچہ ہماری ماں کے لیے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے بھیجا۔ جب خادمہ نے گٹھڑی لا کے رکھی، اللہ غنی ام المومنین فرمانے لگی میرے اور اس دولت کے درمیان کپڑا لٹکا دے، مجھے یہ دولت دیکھتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رو دیا، فرمانے لگی مجھے یاد ہے میں شہنشاہ کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے روٹی پکایا کرتی تھی، کبھی آٹا چھاننے کی نوبت آئی پھونک مار دیا کرتی تھی، جو کا آٹا ہوتا تھا جو گھاس اڑ گیا سوڑ گیا باقی بیچ میں پکایا کرتی تھی۔ اور فرماتی ہے زیتون کے تیل کا ڈبہ گھر میں رکھا تھا، وہ ختم ہو چکا تھا، اس کی تل چھنڈ باقی تھی، نیچے ذرا سی گاٹ باقی تھی، میل کچھ ایسا لگا ہوا تھا۔ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میں نے جو کی روٹی پہ وہ میل کچھ ایسا چپڑ دیا، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نوش فرما رہے تھے اور فرمانے لگے عائشہ قیامت میں اس نعمت کا بھی سوال کیا جائے گا۔ عائشہ فرماتی ہے مجھے یہ دولت دیکھتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، میرے آقا نے بڑی تنگی کی زندگی بسر فرمائی، 3 دن کے فاقے 4 دن کے عموماً فاقے جایا کرتے تھے۔ بحرین سے مال غنیمت آیا، سارا دن سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونا چاندی تقسیم فرمایا، اور شام کو حال یہ ہے ایسا فرماتی ہے حضور نے مجھ سے پوچھا گھر میں کوئی کھانے کی چیز ہے کہ نہیں، میں نے عرض کر دیا اللہ کا نام باقی ہے۔ ایسا فرماتی ہے سرکار مدینہ نے مجھ سے پوچھ کر بھوک کی حالت میں نیت باندھ لی۔ کس طرح سے زندگی گزاری ہے محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم، دوسروں کے لیے سیم و زر و گوہر تقسیم ہو رہی ہیں، اور اپنا حال یہ ہے کہ چولہے میں آگ نہیں جلتی، کپڑا پورا نہیں ہے، اور پھر شکایت کبھی نہیں۔ اللہ میاں نے خود پوچھا اے میرے محبوب اگر آپ فرمائیں یہ احد پہاڑ سونے کا بنا دوں، جہاں آپ جایا کریں گے یہ آپ کے ساتھ ساتھ چلا کرے گا، عرض کیا اور میرے پروردگار میں فقیری میں راضی ہوں، میں اس فقیری میں راضی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ایسا صدیقہ فرماتی ہیں کہ مجھے یہ دولت اچھی نہیں لگتی، اس گٹھڑی کو پڑے لے جاؤ، میرے اور اس کے درمیان میں کپڑا لٹکا دو، اور خادمہ سے کہا جاؤ مدینے کی گلیوں میں اعلان کر دو آؤ محتاجو آؤ غریبو، آج ایسا صدیقہ خیرات بانٹ رہی۔ 12 مہینے کا خرچ ہے، سال بھر کا خرچہ آیا ہے۔ فرماتی ہے کہ عصر کے وقت تک تمام کا تمام تقسیم کر دیا ہے۔ خادمہ کہتی ہے شام کا وقت جب آیا
عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس روزہ افطار کرنے کے لیے کھجور کا دانہ کوئی نہیں، روٹی نہیں، کھانے پینے کی کوئی بھی چیز موجود نہیں۔ خادمہ کہنے لگی آپ نے کچھ تھوڑے سے 2-4 آنے رکھ لیے ہوتے، اب فاقے سے بیٹھی ہو، پانی پی کر بیٹھ گئی ہو۔ رو کے فرمانے لگی تو نہیں جانتی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طرز عمل تھا اور یہی حضور کی وصیت اور نصیحت ہے، جو دولت کی طرف پڑے گا آخرت برباد ہو جائے گی۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے لکھ کر کے دیا، دولت روپیہ پیسہ 2 لاکھ شہزادے سے لے لیا، سارے کا سارا دن بھر میں تقسیم کر دیا۔ تیسرے دن یا چوتھے روز تہجد کے لیے مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ جب مصلی پہ کھڑے ہونے لگے تو پیروں میں اندھیرے میں کاغذ لگا، سچا تیرا نبی سچا، تیرا خدا سچا، میں نے جنت میں اپنا محل پا لیا، مجھے وہ محل مل گیا جس محل کے لیے تم نے وعدہ کیا تھا۔ بات ہے ساری یقین کی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ 7 آدمیوں میں سے ایک وہ بھی عرش عظیم کے سائے میں ہوگا، چھاؤں میں ہوگا، جو صدقہ اور خیرات چھپا کے کرتا ہے اور اس نیت سے کرتا ہے کہ بس اللہ جانے اور میں جانوں۔ قرآن کریم میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بہت بڑی فضیلت آئی ہے، اور ایک اور چیز خاص طور پر جو ہمیں کھٹکتی ہے اس کی بھی وضاحت فرمائی۔ فرمایا اشعار سے کرتا ہے اور اس نیت سے کرتا ہے کہ بس اللہ جانے اور میں جانوں۔ قرآن کریم میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بہت بڑی فضیلت آئی ہے، اور ایک اور چیز خاص طور پر جو ہمیں کھٹکتی ہے اس کی بھی وضاحت فرمائی۔ فرمایا الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں یہ کہتا ہے کہ اگر تم نے یوں ہی لینے دینے کا سلسلہ جاری رکھا تو کل کو تم خود تنگ ہو جاؤ گے، کلاش ہو جاؤ گے، کنگال ہو جاؤ گے، تمہارے پاس کچھ نہیں رہے گا اگر تم نے یوں ہی سلسلہ جاری رکھا۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، جب بھی تم اللہ کے نام پہ صدقہ کرو گے، خیرات کرنا چاہو گے، کسی مسکین اور محتاج کو دینا چاہو گے، کسی عزیز و اقربا یتیم بیوہ کے ساتھ سلوک کرو گے، کسی ہمسایہ غریب کے ساتھ سلوک کرو گے، شیطان تمہیں فوراً کہے گا تھوڑا دے تھوڑا دے، اگر یوں ہی تو دیتا رہا تو ننگا ہو جائے گا۔ اللہ میاں فرماتے ہیں شیطان کا یہ وعدہ ہے اور میں تجھے وعدہ دیتا ہوں، واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، شیطان تجھے فقر کا وعدہ دیتا ہے، غریبی یاد دلاتا ہے، تو ننگا ہو جائے گا، مقابلے میں خدا وعدہ کرتا ہوں بخشش کا اور بڑھاوے کا، زیادتی کا، تو میرے نام پہ دیتا جا، میں بڑھاتا چلا جاؤں گا۔ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اللہ میاں فرماتے ہیں واللہ واسع علیم، میں بہت دینے والا ہوں، میرے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میں اب دیکھوں گا، ایک طرف تو میرا وعدہ ہے، ایک طرف شیطان کا وعدہ ہے، میں دیکھوں گا اب تو میرا کہنا مانتا ہے، یہ شیطان کا کہنا مانتا ہے۔ سارے مسائل ریاض سے دکھلاوے سے بچانے کے لیے ہیں۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے توحید-sunnah.com
کہ ایک جگہ پر ایک درخت تھا، لوگ اس کی پوجا کرنے لگے، لوگ اس کی پوجا کرنے لگے، جیسا کہ ہمارے ملک میں بھی رواج ہے، فلاں جگہ جو جانگ ہے بڑا برکت والا ہے، فلاں پیپل بڑا برکت والا ہے، فلاں بڑا برکت والا ہے، لوگوں میں چرچا ہو نکلتا ہے، پھر ملک بھر سے عورت مرد اس کی زیارت کے لیے ٹوٹ پڑتے ہیں۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ ایک جگہ پر ایک درخت تھا جس کی پوجا پاٹ شروع ہو گئی اور خوب چل پڑی، وہاں ایک عابد رہتا تھا اللہ والا، اس کو جب پتا چلا تو وہ کلہاڑا لے کے چلا اس کو کاٹنے کے لیے کہ لوگ شرک کی بیماری میں پڑ گئے، تباہ ہو گئے، میں اس درخت کو ہی کاٹتا ہوں، نہ رہے گا بانس اور نہ بجے گی بانسری، لہذا شرک بند ہو جائے گا۔ تو راستے میں شیطان آدمی کی شکل بنا کے ملا، وہ کہنے لگا صوفی جی کہاں چلے؟ لگا درخت کو کاٹوں گا جس پر لوگ منتیں مان رہے ہیں، شرک ہو رہا ہے خدا کی ذات کے سوا۔ کہنے لگا تیرا کیا بگڑتا ہے، تجھے کیا نقصان ہے؟ انہوں نے کہا اچھا شرک ہوتا رہے، میرا نقصان کوئی نہیں، مخلوق شرک میں مبتلا ہو کر تباہ ہوتی رہے، آخرت برباد ہو جائے، دنیا برباد ہو جائے، میں بیٹھا دیکھتا رہوں۔ تو شیطان میں اور اس ولی میں کشتی ہوئی، لڑ پڑے آپس میں۔ اللہ والے نے شیطان کو اٹھایا اور زمین پہ پٹک کے مارا اور چھاتی پہ چڑھ بیٹھا۔ شیطان کہنے لگا ذرا نیچے اتریو، ایک بات بتاؤں گا تجھے، ذرا نیچے اتر۔ اس نے کہا کیا بتا، تیرا کیا مطلب ہے کہ اس درخت کو کاٹوں گا شرک بند ہوگا، لوگ اللہ اللہ کریں گے؟ اس نے کہا بات سن، اگر تجھے اللہ ہی اللہ کرنی مقصود ہے اور لوگوں کا فائدہ مقصود ہے، تیرے تکیے کے نیچے 10 روپے روز ملا کریں گے، تو غریبوں کو تقسیم کریو، بھوکوں کا پیٹ بھرے گا، دعا کریں گے، کتنا فائدہ ہوگا؟ 10 روپے روز ملا کریں گے تیرے سرانے کے نیچے، مگر اس درخت کو نہ کاٹ۔ صوفی جی بیچارے آ گئے قابو۔ اس نے کہا بھی یہ کوئی کم نیکی تو نہیں، اور اس زمانے کے 10 روپے آج کے 10 روپے نہیں جو پھونک مارنے سے اڑ جائے، کہ 10 روپے میں تو خدا جانے کتنوں کا پیٹ بھرے گا، کتنوں کو کپڑا پہناؤں گا، کتنوں کی دوا دارو کروں گا، کتنوں کی مشکل آسان ہوگی، درخت کاٹنے سے مجھے کیا ملے گا؟ صوفی جی کی سمجھ میں آئی، کلاڑا رکھا، مسلے پہ بیٹھ گئے، رات کو سوئے، صبح کو سرانے کے نیچے سے باقی 10 روپے ملے، کہنے لگا بہت اچھی بات، یہ تو مزے ہو گئے بھائی، اور اللہ کی راہ میں خرچ کر دیے۔ دوسرے دن بھی سرانا اٹھا کے دیکھا، صبح کو پھر 10 روپے مل گئے، اس نے کہا شیطان ہے تو سچا بھائی۔ تیسرے دن سرانا اٹھایا تو ہے ہی نہیں، دری اٹھا کے دیکھی کہ شاید دری کے نیچے جلدی میں رکھ گیا ہو، وہاں بھی نہیں، چارپائی کے نیچے جھانک رہے ہیں، مٹی کرید رہے ہیں کہ شاید ادھر ادھر گر گئے ہو، ہے ہی نہیں، وہ کہاں تھے؟ تو لگا اچھا، پھر اٹھایا کلاڑا اور پھر اس طرف کی طرف چلے اور پھر راستے میں ملا۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، کہنے لگا کہاں چلے؟ اس طرف کو کاٹوں گا، لوگ شرک کرتے ہیں۔ اس نے کہا وہ بتایا تھا تجھے 10 روپے ملا کریں گے، انہوں نے کہا بے ایمان ہو گیا تھا، 2 دن تو ملے، آج تو بالکل نہیں ملا، ایک آنا بھی نہیں وہاں تو۔ اب جو شیطان میں اور اس ولی میں کشتی ہوئی، اب ولی نیچے اور شیطان اوپر، اب وہ نیچے دبا لیا اور شیطان اوپر چڑھ بیٹھا۔ کہنے لگا تو ذرا ٹھہر، یہ بات بتا، اس دن تو نیچے تھا میں اوپر تھا، آج میں نیچے ہوں تو اوپر، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو کہنے لگا میری بیماری مجھ سے ہی پوچھتا ہے۔ اس نے کہا بتا تو صحیح۔ کہنے لگا اس دن تیرا غصہ صرف اللہ کے لیے تھا، اس دن جو تیرا غصہ تھا، ناراضگی تھی، وہ اللہ کی رضا کے لیے تھی اور اللہ کے لیے تھی، للہ تھی، اس میں تیرا کچھ شامل نہ تھا۔ آج کے غصے میں یہ بھی تو شامل ہے نا کہ وہ 10 روپے کیوں نہیں ملے، اس لیے ملاوٹ ہو گئی غصے میں، اس لیے میں اوپر آ گیا اور جناب نیچے چلے گئے۔ علماء نے لکھا ہے
کہ اگر غصے میں ملاوٹ ہو جانے سے شیطان کے نیچے آدمی آ جاتا ہے، عبادت میں جب شیطان کا ہماری ریاکاری اور دکھلاوے کو دخل ہوگا تو پھر شیطان کے نیچے کیوں نہ آئیں گے؟ اس لیے فرمایا کہ ریاکاری سے بچنا ہے، دکھلاوے سے بچنا ہے۔ کئی لوگ نماز پڑھتے ہیں، جب لوگوں میں نماز پڑھیں گے وہ لمبا سجدہ، لمبا رکوع، بڑی لمبی اتحیات، بڑی لمبی قرات، اور جب اکیلا پڑھے تو چل میں آیا، ٹھک ٹھک ختم کی، وہ گئے ادھر گئے، دیر ہی نہیں لگتی۔ بعض اماموں کا یہ حال ہے، جماعت کراویں گے تو بڑی لمبی چوڑی نماز، اور بعد میں 2 سنتیں اگر پڑھنی ہے نا تو مقتدی سارے کھڑے ہیں، مولوی صاحب پڑھ کے چلے بھی گئے۔ یہ تمام چیزیں دکھلاوے میں شامل ہے یہ، اور اللہ پاک دکھاوے کو، ریاکاری کو قتل پسند نہیں کرتا۔ وہ زکوٰۃ ہو، وہ نماز ہو، وہ حج ہو، وہ عبادت ہو، وہ خیرات ہو، کوئی چیز بھی ہو، اللہ پاک کہتا ہے جو کرنا میرے لیے کر، اس میں کسی قسم کا دکھلاوا نہ کر۔ اور لوگوں کو کیا دکھاتا ہے؟ لوگ تو تجھے آگے بے ایمان کہتے ہیں، کیا دکھانا ہے لوگوں کو؟ اس لیے قرآن کریم میں بار بار فرمایا واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم یؤتی الحکمۃ من یشاء۔ اور لوگوں، میں خدا وعدہ کرتا ہوں جو میرے نام پر تم خرچ کرو گے، میں مالک تو میں ہی ہوں، بیماری پہ خرچ کرا دوں گا، مقدمے پہ خرچ کرا دوں گا، پریشانیوں میں خرچ کرا دوں گا، فضولیات میں خرچ کرا دوں گا، سینما تھیٹر تماشے پہ خرچ کرا دوں گا۔ اور اگر تم صرف لوجہ اللہ کرو گے، فرمایا واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا۔ سب سے پہلے تو میری طرف سے بخشش کا وعدہ ہے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ خود مالک یہ فرمائے کہ جب تو آئے گا میں تیرے لیے جنت تیار لیے کھڑا ہوں۔ بڑی اچھی بات کہی، کہتا کہ ان سے تھوڑی سی لگاوٹ حشر میں کام آ گئی، ان سے تھوڑی سی لگاوٹ حشر میں کام آ گئی۔ مغفرت ہے جستجو میں میرے گھبرائی ہوئی، بخشش تلاش کرتی ہے۔ کیا مزے کی بات ہے، امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آواز دیں، خود اللہ پاک کی طرف سے اعلان ہو، آؤ وہ لوگ، کہاں گئے وہ لوگ جو اپنی ضروریات میں سے نکال کر، اپنے خرچے میں سے نکال کر میرے نام پر دیا کرتے تھے، جن کا یہ خیال تھا کہ ہم اس کا بدلہ اللہ سے حاصل کریں گے۔ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اتنا کرنے والے لوگ تھے، کیا بتاؤں کہ گزشتہ زمانے کے لوگوں نے کس کس طریقے سے کمائی کر کے اپنی آخرت کو بنایا۔ آج ہم آخرت کا تو نام بھی نہیں لیتے، میرے تیرے دماغ میں یہ بات ہی نہیں کہ ہم اس دنیا کو چھوڑ بھی جائیں گے، قبر کی زندگی بھی آئے گی، حشر بھی آنا ہے، قیامت بھی آنی ہے، پلسرات بھی آنی ہے، ہم لوگوں کے دماغ میں تو یہ بات آئی نہیں۔ حالانکہ میں اور آپ اس نبی کے امتی ہیں، اس سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، میں اپنے ابا کی حضور میں حاضر ہوئی اور میں نے جا کر کے اپنے ابا کے ہاتھ میں آدھی روٹی کا ٹکڑا رکھ دیا۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہاں سے لائی؟ میں نے رکھ کیا، میرے ابا 3 دن کے فاقے کے بعد ایک روٹی ملی تھی، آدھی میں نے کھا لی، آدھی آپ ابا کے لیے بچا لائی ہوں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا لخت جگر اور نور نظر، آج تیرے ابا نے 4 دن کے بعد روٹی کا ٹکڑا دیکھا ہے۔ اس تنگی سے،
اس उसरत से, इस परेशानी से जिंदगी गुजारी और आमदन गुजारी। ये नहीं कि हुजूर मजबूर थे, अल्लाह ने बार बार पूछा है, कहो तो दौलत के अंबार लगा दो। आज हम पूछो इनसे जो अहले बैत की मोहब्बत का दावा करते हैं, इस कदर दौड़े दौड़े फिरते हैं दौलत के पीछे, नमाज माफ है, रोजे माफ है, अल्लाह के कुरान को नहीं मानते, नबी के फरमान को नहीं मानते। आओ मैं तुम्हें बतलाऊं कि अहले बैत की मोहब्बत हम करते हैं या तुम करते हो। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, लख्त जिगर के दरवाजे पे, फातिमतुज़ ज़हरा के मकान पर दरवाजे पे खड़े होकर फरमाया, बेटी मैं घर में आऊं, दाखिल हो सकता हूं? अंदर से आवाज आई, पहले तशरीफ लाने से पहले अपनी चादर अंदर फेंक दो, अपनी चादर अंदर फेंक दो। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चादर फेंकी, अंदर तशरीफ लाए, फरमाया बेटी क्या हुआ? रो के अर्ज करने लगी, अब्बा इतना कपड़ा नहीं है बदन को छुपा, इतना कपड़ा मेरे पास मौजूद नहीं कि पूरा बदन छुपा सकूं, शर्म के मारे आपकी चादर मांग ली कि अब्बा के सामने नंगी कैसे आ। यह है मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी का उसवा हसना, और यह है उसकी जिंदगी जिसका नाम लेकर आज बदमाशी फैलाई जा रही है, जिसका नाम लेकर आज दौलत समेटी जा रही है। अगर नबी की बेटी से मोहब्बत करते हो तो आओ, फिर क्यों मारे मारे फिरते हो? क्यों तुमने रात दिन चक्करबाजी बना रखी है? सूद नहीं छोड़ते। नबी की बेटी के पास बदन छुपाने के लिए कपड़ा नहीं, और तू सुअर खा रहा, सूद खा रहा है। मुसलमान कहलाते हो अपने आप को सूद खा खा के। अर्ज कर रहा था कि हम अपने आप को बदलेंगे कब? कौन सा वक्त होगा कि हम अपने आप को आखिरत के लिए तैयार करेंगे? फरमाया बल आखिरतु खैरुल लिमन इत्तका वला तुज़लमून फतीला, और मेरे बंदो आखिरत तो परहेजगारों के लिए है। दिल की परहेजगारी इख्तियार करो, दिमाग के अंदर परहेजगारी पैदा करो, अपने हाथ के अंदर तकवा इख्तियार करो, अपनी आंख में तकवा पैदा करो, अपने रात दिन के निजाम में अल्लाह का खौफ पैदा करो। रात को सोचो, दिन को सोचो, आखिर बन क्या रहा है? हमारे यहाँ गौर व फिक्र का मादा ही खत्म हो गया। सहाबियात ने, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन ने किस किस तरह पर अपनी जिंदगी पूरी फरमाई, बादशाह होकर, हाँ बादशाह होकर। 6 सहाबी सैयदा हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास गए हैं, जो उम्मुल मोमिनीन में से हैं। आखिरुज़्ज़मा पैगंबर हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घरवाली है, हम सब मुसलमानों की माँ है सैयदा हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। और जाके कहने लगे कि हमें तो डर लगता है, हमें तो शर्म आती है, आप अपने अब्बा यानी हजरत उमर से कहें कि ये पेवंद वाले कपड़े पहनने छोड़ दे। अब तो फतूहात बहुत होगी, अब तो इतनी तंगी नहीं रही, दूसरे मुल्कों के वफद आते हैं, हमें शर्म आती है, जरा कहो ना कुछ खर्च ज्यादा कर लिया करें। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब अपनी बेटी के यहाँ तशरीफ लाए तो कहा, अब्बा जान कुछ जिंदगी बदलो, कुछ रंग ढंग बदलो, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है, फतूहात हो रही है। तमाम मुसलमान चाहते हैं कि आप अपनी हालत को बदल लें। फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रोने लगे, फरमाया हफ्सा उन आदमियों के अगर तू नाम बता दे वो आने वाले कौन कौन थे, दुर्रे मार मार कर उनके चेहरे बिगाड़ दूंगा। ए हफ्सा तू खुद बता, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब आखिरी वक्त आया, आपकी वफात हुई, आपकी मौत आई, कैसे कपड़े थे? हफ्सा ने रो दिया, और सैयदा हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है, मेरी आंखों ने देखा इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी लिबास में कई पेवंद लगे थे।
फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाने लगे, हफ्सा अब रोती हो, मैं भी इसी हाल में जाना चाहता हूँ ताकि मुझे अपने आका की खिदमत में जाते हुए शर्म न आए। हफ्सा कहती है कि चमड़े का पेबंद भी 1-2 लगा हुआ था, कम से कम 12 पेबंद थे जिन कपड़ों में फारूक आजम का इंतकाल होगा। कमा करके ले गए यही लोग, और फरमाया, मुसलमानों से बाकायदा कहा कि तुम मेरी तजहीज़ और तकरीन पर कोई खर्च ना करना। ऐसे भी तो लोग थे। एक बुजुर्ग है, बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, इमाम बुखारी रहिमहुल्लाह के भी उस्ताद हैं, हदीस शरीफ लिखते थे, फाउंटेन पेन उस जमाने में थे नहीं, कलम थी, कलम तराशते थे, छीलते थे, वो छिलका एक पीपे में इकट्ठा करते थे। जब आखिरी वक्त आया तो फरमाया, मेरे गुस्ल का पानी इस छिलके से गर्म करना जिससे मैंने कुरान लिखा, हदीस शरीफ लिखी। पूछा क्यों? रो दिया। फरमाया, निजात का बहाना बनाना चाहता हूं, इस छिलके से मेरे गुस्ल का पानी गर्म कर लेना जिससे मेरा आखिरी गुस्ल दोगे, ताकि मैं ये अर्ज कर सकूं कि ऐसे छिलके का पानी के गुस्ल करके आया हूं जिससे तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैं हदीस लिखा करता था। क्या क्या बहाने लोगों ने बनाए हैं अपनी निजात के। उलमा ने लिखा है कि एक आदमी ने सुना था कि अल्लाह पाक सफेद दाढ़ी से शर्म फरमाते हैं, मरने लगा, आखिरी वक्त आया, काली दाढ़ी थी, रो के कहने लगा, मेरी दाढ़ी सफेद कर दो ताकि मेरा भी काम बन जाए। उलमा ने लिखा है, मरने के बाद किसी ने ख्वाब में देखा, पूछा बता क्या गुजरी, कहने लगा, मेरा हीला ही कबूल हो गया। अल्लाह ने फरमाया, गो तूने हीला किया मगर मुझसे डर के किया था, इसलिए क्या मैंने तुझे माफ कर दिया। तो ऐसे हीले बना, ऐसे हालात पैदा करो, ऐसी जिंदगी पैदा करो जिससे आखिरत का काम आसान हो सके। अल्लाह पाक मुझे और आपको आखिरत का फिक्र पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। कल तक के लिए खुदा हाफिज़।